बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फरासत सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में करने के लिए, उसकी आज़ादी को ख़त्म करने के लिए बाकायदा तौर पर हमला कर दिया है। नाजरीन, यही हुकूमत PDM की जब हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ये एक बिल लेकर आई थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। वो इन्होंने कौमी असम्बली से मंजूर करवाया, सेनेट से मंजूर करवाया और उसके बाद जब ये कानून बन गया तो इसे चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। और उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के पास ये केस चला गया। उन्होंने इसको हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया कि इस पर अभी आप अमल दरामद नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये अप्रैल 2023 की बात है। और उसके बाद जब चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं काजी फाइज ईसा, ये तशरीफ़ ले आते हैं, तो सितंबर 2023 में ये दोबारा अपील में जाती है ये दरख्वास्त वहाँ, और उनके पास फुल कोर्ट बेंच बनता है और ये बहाल कर देते हैं। और उसके बाद काजी फाइज ईसा जो हैं वो क्रेडिट लेते हैं इस चीज़ का कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है मैंने बहाल किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत मैंने अपने इख्तियारात तकसीम कर दिए, यानी कि अपने इख्तियारात मैंने दे दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है क्या? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ये था कि नून लीग की हुकूमत, जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था, तो ये लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एक जज, चीफ जस्टिस जो है, उसके पास तमाम इख्तियारात हैं। वो जिसका चाहे सो मोटो नोटिस ले ले, जिसको चाहे बेंच में शामिल कर ले, जिसको चाहे बेंच से बाहर निकाल ले, यानी कि मर्जी के हम ख्याल जजिस का बेंच बना के तो मर्जी के फैसले जारी करवाए जा सकें। ठीक है, जैसे ही नून लीग की हुकूमत आई, इमरान खान के जाने के बाद इन्होंने कानून पास कर लिया और इनका यही दावा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो हैं उनके पास एक के पास पावर नहीं होनी चाहिए, इख्तियारात एक के पास नहीं होने चाहिए, सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो शामिल होने चाहिए। काजी फाइज ईसा साहब ने आके एक अच्छा कदम उठाया और उन्होंने कहा जी कि मैं जो है अपने इख्तियारात देता हूँ और ये होना चाहिए, 3 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो फैसला करेंगे कौन सा बेंच बनेगा, 184(3) के तहत कौन सा बेंच सुनेगा, कौन कौन से उस पर सो मोटो लेना है नहीं लेना, इसके ऊपर डिसीजन करना है। नाजरीन, जब हुकूमत नाकाम हो गई कि उनके हक में फैसले नहीं हुए, खास तौर पर 8 फरवरी के बाद से लेके अब तक, तो जो न्यूट्रल जजेस थे उन्होंने भी फैसले मेरिट की बुनियाद पर देना शुरू किए। तो मौजूदा हुकूमत की तरफ से उन जजेस को टारगेट किया गया। अब जब वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे, फिर 6 जजेस के खत का मामला आ गया। उन्होंने खत लिख दिया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से, जजेस जो हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, कराची से बोलना शुरू कर दिया। सेशन जजेस जो हैं वो खत लिखने शुरू हो गए कि हमारे अंदर उसमें मदाखलत हो रही है, हमारे कामों के अंदर, हमारे फैसलों के अंदर मदाखलत हो रही है। तो अब ये कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर आईनी तरमीम का मसला आया कि आईनी तरमीम लेकर आएंगे। आईनी तरमीम लेकर मुकम्मल तौर पे फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में करना था, मर्जी के जजेस लगाने थे, जजेस के ट्रांसफर करने थे हाई कोर्ट से। अब जब वो नाकाम हो गई, नंबर गेम पूरी नहीं हुई, तो अब दूसरा हथकंडा जो हुकूमत ने इस्तेमाल किया वो किया जी ऑर्डिनेंस का। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस पास किया गया कल और मंजूरी हुई पहले काबीना से और उसके बाद सदर साहब ने साइन कर दिए और वो नाफिजुल अमल हो गया। अब इसका मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद क्या है हुकूमत का? वो मकसद है सिर्फ 2। एक है मखसूस नशिस्तों के केस वाला मामला और दूसरा है 63A। इसके बारे में आपको बताता हूं। अब जब ये नाफिज हो गया तो उसमें मसला हुकूमत को ये आ रहा था कि चीफ जस्टिस के साथ तो 2 जजेस जो हैं वो मेजोरिटी में हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। तो काजी फाइज ईसा जो हुकूमत को फायदा देना चाह रहे हैं, जो हुकूमत को रिलीफ देना चाह रहे हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं। जो बेंच बनाना चाह रहे हैं उसमें काजी फाइज ईसा साहब की मर्जी शामिल नहीं हो रही, यानी कि 2-1 से फैसला हो जाता है तो वो काजी साहब फिर पीछे हट जाते हैं और वो 2 मेजोरिटी वाला जो फैसला होता है उस पर अमल हो जाता है। अब इसके अंदर इन्होंने एक्ट पास किया, इसमें कह दिया कि जी एक चीफ जस्टिस होगा, एक सीनियर तरीन जज होगा जस्टिस मंसूर अली शाह, और एक जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी का लगाएंगे उस कमेटी के अंदर। तो अब काजी साहब ने फौरी तौर पे जैसे सदर साहब ने साइन किए
تو قاضی صاحب نے جناب جسٹس امین الدین جو 5ویں نمبر پر سینیورٹی میں ہیں ان کو کمیٹی کا رکن بنا دیا۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ جسٹس امین الدین جو ہیں وہ قاضی صاحب نے جو فیصلہ کر دینا ہے نا، جسٹس امین الدین صاحب نے آنکھیں بند کر کے سائن کر دینے ہیں اس کے اوپر۔ تو قاضی صاحب اس طریقے سے کہیں گے کہ میں میجورٹی میں تھا، اور دوسری طرف سے جو ہے نا وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے، دیکھیں 2-1 سے فیصلہ ہوا ہے، میجورٹی میرے ساتھ تھی اور میں نے بینچ بنا دیا۔ اب قاضی صاحب وہ تھے جو جسٹس، جب یہ جسٹس ہوتے تھے، چیف جسٹس اس ٹائم نہیں تھے، مارچ 2022 کی بات ہے، اس وقت ایک کوئی کیس ان کے پاس لگا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے، گورنر یا صدر جو بھی آرڈیننس جاری کرتا ہے، سائن کرتا ہے، تو وہ غیر آئینی ہے، وہ آئین سے تصادم ہے۔ تو جو آرڈیننس جاری ہوتے ہیں وہ ہنگامی صورتوں میں ہوتے ہیں، جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں، سیلاب کی صورت میں ہوتے ہیں، کوئی بلڈنگ گر گئی قومی اسمبلی کی، یعنی کہ کچھ خدا نہ خواستہ کوئی ہنگامی حالات ہو گئے، تب جا کے آرڈیننس پاس ہوتے ہیں۔ اور قاضی فائز صاحب آرڈیننس کے معاملے میں، جب عمران خان کی حکومت میں بھی آرڈیننس سینکڑوں کے حساب سے جاری ہوئے، تو قاضی صاحب نے تنقید کی، ٹھیک ہے، بنتی تھی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہے آرڈیننس فیکٹری بنا رکھی ہے آپ لوگوں نے۔ اب قاضی صاحب کو کہنا چاہیے تھا جسٹس امین الدین کا نام نامزد کرنے سے پہلے کہ یہ آرڈیننس کیسے جاری ہو گیا، پارلیمنٹ موجود ہے، سیشن چل رہے ہیں، یہ کیا کہ ایک دن اگر سیشن نہیں ہوا قومی اسمبلی کا یا اس کا سینٹ کا، تو آپ نے آرڈیننس جاری کروا دیا۔ لیکن قاضی صاحب کیونکہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا جو ہے وہ تھو۔ اب قاضی صاحب نے حکومت کو ریلیف دینے کے لیے ایک تو یہ کر لیا، حکومت تھوڑی سی ریلیکس ہوگی کہ یار اب نہ قاضی صاحب اپنی مرضی کا بینچ بنائیں گے اور جسٹس امین الدین صاحب ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف 63A اپیل میں جائے گا، قاضی صاحب اپنی مرضی کا بینچ بنائیں گے، جسٹس امین الدین کو اپنے ساتھ ملا کے جسٹس منصور علی شاہ منورٹی میں چلے جائیں گے۔ تو اس کے بعد 63A جو فیصلہ تھا جسٹس منیب اختر کا عمر عطا بندیال کے دور میں، جو عمران خان نے جس کی تشریح کروائی تھی کہ جو فلور کراسنگ کرے گا، جو پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی اس کی یعنی کہ خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف چلے گا اور جا کے ووٹ دے گا، دوسری پارٹی کے کہنے پہ پیسے خرید کر دے گا ووٹ، یا کوئی رشوت لے کر ووٹ دے گا، تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ یہ عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس سے ان کے اس وقت جو ہے یہ قانون اس پہ تشریح ہوئی 63A کی، اور جسٹس منیب اختر نے یہ فیصلہ جو ہے وہ لکھا اس پر۔ ناظرین یہ ایک اچھا قانون اس کی تشریح ہوئی تھی 63A کی، کہ اب ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ پاکستان کے اندر نا لوٹا کریسی جو ہے نا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی ہے، یعنی کہ کوئی بندہ جو قومی اسمبلی کا رکن ہوگا، جو سینیٹر ہوگا یا کسی بھی صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوگا، تو وہ فلور کراس نہیں کرے گا، اپنی پارٹی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو جو ہے اس کو فائدہ دینے کے لیے مفاد اس کا اپنے یعنی کہ اس کے مفاد کے لیے ووٹ اسے نہیں دے گا، اپنی پارٹی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس کو لائن کو کراس نہیں کرے گا، اپنے ضمیر کو نہیں بیچے گا۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاملہ عمران خان نے دفن کروا دیا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہی معاملہ کھولنے کے لیے دوبارہ لوٹا کریسی کی یعنی کہ لوٹے بنے اور آپ ووٹ دیں، اپنے ضمیر بیچ دیں، آپ کوئی پرواہ نہ کریں، عوام ووٹ دے آپ کو کسی ایک کے نام پر، اور آپ جا کے ووٹ جب اسمبلی میں پہنچ جائیں تو پھر آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ مل جائیں۔ عمران خان اس وقت ہمیشہ کہتا تھا کہ یار آپ نے کرنا ہے، آپ پارٹی چھوڑ دیں، دوبارہ جا کے الیکشن لڑیں، جیت کر آئیں، آپ اس کو ووٹ دے دیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اب آئینی ترمیم جو پچھلے دنوں پاس ہونی تھی وہ صرف یہی مسئلہ تھا، ورنہ انہوں نے 41 جو اس کے مخصوص نشستوں والا معاملہ کیس چل رہا تھا جس میں 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا تھا ECP نے، تو اس سے انہوں نے آزاد ووٹ لے کے انہیں توڑ لینا تھا، لیکن 63A بیچ میں رکاوٹ آ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، رات 2 بجے تک 3 بجے تک صبح تک وہاں موجود ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب کسی طریقے سے آپ قانون پاس کروا دیں۔ وہ بھلا ہو مولانا فضل الرحمان کا، اس نے ایسا آئینی ترمیم میں جو ہے نا ساتھ نہیں دیا، اس نے کہا آئینی عدالتیں تو ہونی چاہیے لیکن جو خدا کا خوف کریں، جو مسودے کے اندر لکھا ہوا ہے یہ تو ملک کی تباہی کے لیے، یہ 70 سال مزید ملک کو جو ہے تباہی کے دہانے پہ لے جائے گا، 50 سال 60 سال جو ہے یہ قانون دوبارہ بحال نہیں ختم نہیں کروا سکتے آپ اسے۔ تو اس کے بعد اب حکومت نے ہتھ کنڈا کھیلا جی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کر کے کمیٹی پہلے بنوائی جائے،
تاکہ جو بھی اپیل کے لیے جائے تو قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کا بینچ بنا سکیں. اب اس کے بعد 63A جو ہے وہ اپیل کے لیے جائے گا, اپیل کے لیے تو گیا ہوا ہے, وہ اب کیس لگے گا, قاضی صاحب بینچ بنائیں گے, وہ اس کو ریورس کر دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے صرف اس میں یہ کہیں گے ووٹ کاؤنٹ ہو سکے گا 63A پر, اور بندہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. اب ڈی سیٹ ہو جائے گا, وہ قربانی دے دیں گے. آپ کہیں گے کہ یار وہ ڈی سیٹ ہوگا تو وہ اس کی تو سیٹ جا رہی ہے, تو وہ کیوں ووٹ دے گا؟ تو بھائی روکڑا دیں گے نا, روکڑا دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں اپنا ضمیر بیچنے کو راضی ہوں, تو ڈی سیٹ کریں, میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں, مجھے آپ دیں. تو وہ زرداری صاحب کے پاس بھی ماشاءاللہ پیسوں کی کمی نہیں ہے, نون لیگ کے پاس بھی پیسوں کی کمی نہیں ہے, آپ اور ہم جو ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور یہ عیاشی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنی عیاشیاں کرتے ہیں اور جس کو چاہے مرضی خرید لیں. اب 63A سے یہ کروا کے ایک تو یہ آئینی ترامیم کروائیں گے, اور پھر اس کے بعد آئینی عدالت کا قیام آئے گا. جب آئینی عدالت آ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے پھر معاملات کدھر, وہ کہیں گے 184(3) کے تحت جو کیسز ہیں وہ آئینی عدالت کے اندر جائیں گے. یہ کیس سپریم کورٹ نہیں سن سکے گی, سپریم کورٹ تو پھر سیشن کورٹ جتنی ہو جائے گی اس کے اختیارات تو بالکل ختم ہو جائیں گے, تو آئینی عدالت کے اختیارات ہوں گے. تو آئینی عدالت کے اندر پھر اگر یہ دوبارہ وہ فیصلہ جاتا ہے یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ آئینی ترمیم غیر آئینی ہے, انہیں معطل کیا جائے یا اس کو سنا جائے, تو آئینی عدالت کے اندر جائے گا. تو اگر قاضی فائز صاحب وہاں کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں آئینی عدالت کے, تو پھر بلے بلے ہے اس حکومت کی, کیونکہ انہیں تو پریشانی ہے ہی نہیں, تو وہ تو اڑا کے رکھ دیں گے. تو وہ یہاں پھر متی اللہ جان صاحب سینئر رپورٹر ہیں, انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا پھر اس طریقے سے اگر معاملہ ہوگا آئینی عدالت کے اندر جا کے اس کو کیس ختم کروانے کے لیے یا کیس لے کے جائیں گے, تو پھر وہ ایسے ہوگا جیسے گٹر کے پانی سے جو ہے آپ وضو کر لیں اور نماز پڑھنے چلے جائیں. تو یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم کر لیں سپریم کورٹ کے اندر ہی جائے گا. اب ٹکراؤ کی جو ہے نا وہ اب بڑا کلیئر ہو گیا کہ سپریم کورٹ اور یہ پارلیمنٹ اور اس کے بعد ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ آمنے سامنے آ گئے اور بڑے خطرناک حالات ہونے جا رہے ہیں. ناظرین اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر انہوں نے سیکشن 7A اور 7B کے اندر بھی جو ہے نا وہ ترمیم کی ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ ایک تو ناظرین انہوں نے کہا کہ جی اس میں جو کیسز ہوں گے اپیل کے اندر جائیں گے تو وہ جو پہلے کیسز گئے ہوئے ہیں نا تو پہلے اس کا نمبر لگے گا, جو بعد میں آئیں گے وہ بعد میں نمبر لگے گا. بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ 63A پہ کرتے ہیں اس پہ یا کسی اور آئینی ترمیم کے حوالے سے کرتے ہیں تو جب وہ کیس جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر تو سپریم کورٹ کہے گی کہ ترمیمی آرڈیننس جاری ہوا ہے اور اس کے تحت ہم اس کو سن نہیں سکتے, ابھی پہلے ہم اس کو سنیں. یعنی کہ 184(3) کے تحت یا سو موٹو ایکشن کے تحت کوئی ہنگامی وہ اس کی درخواست چلی جاتی ہے, اس کو ٹیک اپ نہیں کریں گے, اس کو کہیں گے یار یہ بعد میں, یہ اس کا ہم بعد میں فیصلہ کریں گے, پہلے والے کا فیصلہ کر دیتے ہیں. دوسرا ناظرین یہاں کیا گیم کھیلی گئی ہے, وہ گیم یہ کھیلی گئی ہے کہ اس کا حکومت نے کہا جی کہ اس کی تمام ریکارڈنگ ہوگی. اچھا اس کے علاوہ نا ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عدالت سپریم کورٹ جو ہے وہ سنتی ہے کیس کو تو پھر اس کی وجوہات جاری کرے گی کہ ہم اس بنیاد کے اوپر جو ہے عوامی مفاد کے لیے جو بھی ان کے معاملات ہوں گے اس وجہ سے ہم یہ کیس پہلے سن رہے ہیں. اگر کوئی درخواست جاتی ہے اور سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کو سنا جائے تو اس کی وضاحت جاری کرے گی. سیکنڈ ناظرین اس کے اندر یہ کیا ہے, حکومت نے کہا ہے کہ جو بھی 184(3) کی درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں اس پہ جائیں گی تو اس کی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت تو اس کی ریکارڈنگ ہوگی باقاعدہ طور پہ, اور پھر اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ لکھا جائے گا, اور پھر اسکرپٹ کی کاپی لینے کے لیے 50 روپے پر پیج آپ دے کے اس کی کاپی لیں گے. ناظرین یہاں جو ہے نا وہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ آپ میڈیا کی آزادی پر ایک اور جو ہے نا وہ اسے کنٹرول کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب اسکرپٹڈ اور انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ ریکارڈنگ کرنی ہے تو پھر کیا کہیں گے, رپورٹرز جو ہیں ان کو کہیں گے کہ آپ پہلے اسکرپٹڈ لیں, اور میڈیا کو کہیں گے آپ یہی چلائیں گے جو اسکرپٹڈ ہے, جو لکھا ہوا ہے, جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اس کا اسکرپٹ تیار ہوا ہے, جو لکھا ہے آپ ایز اٹ وہ چلائیں گے. اور جو جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے قاضی فائز صاحب اور ججز کے درمیان اور وکلا کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں, اور کافی دفعہ جو ہے قاضی فائز صاحب جو ہیں ان کی اس پہ کافی یعنی کہ اونچ نیچ ہو چکی ہے وکلا کے ساتھ, سینئر وکلا کے ساتھ, یا جو باقی باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو رپورٹرز اس کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ بات ہوئی, وقفے کے اندر یہ بات ہوئی, اس طریقے سے یہ ایکسپریشن سے ججز کے, یہ وکلا نے کہا, یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا, تو وہ نہیں کہہ سکیں گے. اگر رپورٹر کہیں گے تو پھر ان کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ان کے اوپر قانون لاگو ہوگا, وہ کہیں گے جی آپ نے اسکرپٹڈ ایجنڈا, یہ حکومت نے مستقبل کا سوچ کر اس پر معاملات کیے ہیں. ناظرین ایک تو جو یہ آرڈیننس جاری ہوا یہ 90 روز کے لیے ہے,
اب 90 روز کے لیے کیا ہے آرڈیننس جاری، اس کے بعد آیا قانون بنے گا یا کیا کریں گے؟ اگر آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پھر تو بہت کچھ کر لیں گے، یہ پھر تو یہ 63A بھی کر لیں گے، پھر جو ان کا مسودہ تیار تھا اس کے اندر بہت کچھ تھا پھر وہ بھی کر لیں گے، آئینی عدالتیں بھی قائم کر لیں گے، یہ ججز کے ٹرانسفر بھی کر دیں گے، سب کچھ کر لیں گے۔ لیکن پاکستان کی عوام یہ سیاہ کردار بھول سکیں گے؟ یہ سپریم کورٹ کی آزادی پر حملہ یہ بھول سکیں گے؟ یہ جو اسپیکر ایاز صادق نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا کہ آپ مخصوص نشستیں جو فوری طور پہ جاری کریں، سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن ایکٹ 2024 کے بننے کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک آئین سپریم یعنی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن کیا پارلیمنٹ کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ جب قاسم سوری جو اس پہ ڈپٹی اسپیکر تھے اور انہوں نے رولنگ پاس کی تھی عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے دور حکومت میں پیش ہوئی تھی عمران خان کے خلاف، تو انہوں نے یہ کہا کہ سائفر آیا ہوا ہے میں نے دیکھا ہے، تو آپ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے، اس نے ریجیکٹ کر دی، اور اس کے بعد عمران خان نے اسمبلیاں ڈیزالو کی تھیں، اور پھر اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے وہ ان کی جو ہے دوبارہ ختم کی، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا قاسم سوری کی رولنگ کو، اور اس کے بعد عمران خان کا دوبارہ انہوں نے کہا جی کہ یہ دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک ہوگی، اور آپ نے ٹائم پیریڈ دے دیا کہ رات 12 بجے تک 9 اپریل تک آپ نے یہ سب کچھ معاملہ کرنا ہے۔ تو اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہوا تھا، اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا۔ تو جہاں لا قانونیت ہوتی ہے تو وہ لا قانونیت کا جو نظام ہے وہ کتنے عرصے چل جائے گا؟ یہ حکومت صرف اپنے ایک ایک دن کے لیے، اپنی ایک ایک دن کی زندگی بڑھانے کے لیے جو ہے نا وہ قانون پر قانون پاس کرتی جا رہی ہے، اور حتیٰ کہ اب جو ہے وہ آئین پاس کروانے پہ آ رہی ہے۔ تو کسی کے سیاہ کردار کو نہیں بھولا جائے گا، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جو ہیں ان کے کردار کو کوئی نہیں بھولے گا۔ اور میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے بلوچستان بار کونسل نے، جہاں قاضی فائز صاحب کوئٹہ سے تعلق ہے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جو پچھلے دنوں اعلامیہ جاری کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب، تاریخ ان کو بدترین چیف جسٹس آف پاکستان کے نام سے جانے گی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔